वेलकम बैक। गुज़िश्ता प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था उस इंटरव्यू का जो मुबैना तौर पे साबिक़ वज़ीर दिफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी अहमद मुख्तार ने दिया था। भारतीय टेलीविज़न को उनका ये इंटरव्यू था, वो बहुत मुतनाज़ा रुख इख्तियार कर गया है और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में जनाब चौधरी अहमद मुख्तार का जिक्र कल सारा दिन जारी रहा है। इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि इस इंटरव्यू में जनाब साबिक़ वज़ीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार ने कहा था कि उनके ख़्याल में ऐसा हुआ था कि जब उसामा बिन लादेन पर अमरीकी अफवाज ने हमला किया था, उसकी पेशगी इत्तला शायद पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत को थी। उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया था कि इस हमले से पहले शायद पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इस बात का इल्म था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में किसी जगह पे छुपे हुए हैं या उनकी उस जगह का जहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद थे उसकी इत्तला पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को थी। जनाब चौधरी अहमद मुख्तार ने अपने इस इंटरव्यू को बहुत ही शिद्दत से डिनाई किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये गुफ्तगू जो उन्होंने की है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग शो किया गया है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट लोग जो जनाब चौधरी अहमद मुख्तार के इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो कम अज़ कम इस मोहतात अंदाजे को ज़रूर कायम कर रहे हैं कि जनाब चौधरी अहमद मुख्तार ने शायद दो टोक अंदाज में तो ये सारी बात ना की हो, लेकिन शायद वो इस बात में तवाज़ुन नहीं रख सके अपनी गुफ्तगू में कि कहाँ पर हसासियत है और कहाँ पर गैर हसासियत है, जिसकी वजह से उनके इंटरव्यू के ये नताइज निकाले जा रहे हैं। हर सूरत में ये इंटरव्यू इसलिए भी मुतनाज़ा है कि जनाब चौधरी अहमद मुख्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मीडिया में पिछले 3 साल में शायद ही कभी नज़र आए हों और अब जब वो इतनी तवील खामोशी के बाद नज़र आए तो वो बराह रास्त भारतीय टेलीविज़न चैनल पर और उसकी एक नशरियात पे और बराह रास्त वीडियो लिंक्स पर और एक इंतहाई हसास और एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिसका कि भारत में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी दूसरी बड़ी अहमियत बात यह है कि ये इंटरव्यू उस वक्त आया है जब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अमेरिका के सरकारी दौरे पर जाने वाले हैं और उसके चंद हफ्तों के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी अमेरिका जाने वाले हैं। इस हवाले से अमेरिका में एक माहौल भी बन रहा है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और एक दबाव की कैफियत का एक बार फिर एहसास हो रहा है, न सिर्फ ये कि हुकूमत पे बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज पे भी। इसलिए बराह रास्त इस इंटरव्यू को इस पूरी सूरत हाल से जोड़ा गया है। आज इसमें मज़ीद ख़राबी हुई है और ऐसा लगा है कि जलती हुई आग में तेल डाल दिया गया है। एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली देरीना शख्सियत, बरतानिया में 2 बार पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर, 5 साल तक गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बरतानिया के सफ़ीर रहने वाले जनाब वाजिद शम्सुल हसन ने इसी CNN IBN को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जनाब चौधरी अहमद मुख्तार की उस गुफ्तगू को जो शायद कहीं मुबहिम रह गई थी उसको गैर मुबहिम कर दिया है। इसके अलावा जनाब वाजिद शम्सुल हसन ने यह भी कहा है कि उनके ख्याल में अगर जनाब अहमद मुख्तार ने कोई तरदीद जारी की है तो वो किसी दबाव के तहत की है। यकीनी तौर पर यह इंतहाई अहम और मुतनाज़ा इंटरव्यू है जो जनाब वाजिद शम्सुल हसन ने दिया है। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा चौधरी अहमद मुख्तार के हवाले से हम आपको दिखाते हैं। Ahmad Mukhtar as defense minister was a very responsible position. He had very close links and connections with and he was obviously defense minister, army chief, and everybody came under him. So he was a very key person in this whole fiasco, and he should know better, and he would know better whatever happened at the time, and he is in a better position to explain and tell us what happened at the time and what should not have happened. So I'm sure whatever he has said is he means it. There shouldn't be any doubt about what he has said. And if he denies it, that means he has faced pressure. And I'm sure, and I hope, not sure, I hope that General Rahil Sharif will take note of it, and he would like to hold an those generals accountable at the time who were responsible for it, because it's high time that somebody took them to task as well, because as Chairman of Senate, Mr. Raza Rabbani said, that there should not be any holy cow anymore in Pakistan, especially what is happening in India today when everybody is saying that cow is just an animal. So we should treat our holy cow as well as an animal and treat them as normally. जनाब वाजिद शम्सुल हसन ने यह भी कहा, गो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया, कि एबटाबाद वाक़े के हवाले से उस वक्त की फ़ौजी क़यादत का एहतसाब होना चाहिए।
I'm sure he must have known what the ISI or the army knew, or General Kiani or General Shuja Pasha knew about it. So they must have shared it with him, because such things don't happen like, they're out of the hat. They plan, and America did not raid Abbottabad just like that out of the blue. There's some accountability should take place, because politicians are right and left and center accused of a lot of things, corruption and mismanagement, ill governance and all these things, but never the military establishment, because it has been, it has lost wars, it has not made any major achievement in anything else. So all these things put together makes it, in this Osama bin Laden thing plus other things, accountable, and they should have been held accountable, as at that time the demand was of people that yes, our territory was infiltrated, our territory was intruded, they should be held responsible for it. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس موقع پہ حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اور اگر کارروائی کرنی تھی تو براہ راست ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی تھی۔ جناب حاجی شمس الحسن کہتے ہیں کہ اب اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ایک بار پھر انہوں نے چودھری احمد مختار کے انٹرویو کے حوالے سے کہا کہ اس کی وضاحت چودھری احمد مختار کو نہیں بلکہ ISPR کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی چاہیے۔ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جناب چودھری احمد مختار کے انٹرویو کے 24 گھنٹے کے اندر جناب حاجی شمس الحسن کا یہ انٹرویو، اور وہ بھی انٹرویو براہ راست اسی بھارتی چینل کو جس نے جناب چودھری احمد مختار کے اس انٹرویو کو پوری دنیا میں اچھالا تھا۔ I think that our military is so naive, our Air Force is so naive that they would allow anybody to come in and carry out such an operation without them knowing it. It's not possible to believe it, and not also possible to digest it. If you hide yourself from truth, you are going to lead more into lies and lies and lies. So it's better to face the truth and accept what it was and how it happened and why it happened. But again, I'm sure, as I expect, that Mr. Ahmed Mukhtar and the military establishment, ISPR, should come out with some sort of clarification that Mr. Ahmed Mukhtar did not say that or should not have said it. All these things you should expect in, I think, in few hours or by the evening time, by this interview, and by the time this interview is telecast. کیونکہ جناب حاجی شمس الحسن خود ایک بہت ہی جہاندیدہ صحافی رہ چکے ہیں، اور ان کا ساری زندگی جو کیریئر ہے وہ صحافت کا رہا ہے، اس لیے وہ اس کو صحافتی انداز سے بھی اس کا انالیسس کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب جناب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان امریکہ کے دورے پہ جانے والے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت اہم دورہ ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کا امریکہ کے لیے۔ امریکہ میں بھی اس وقت جو بڑے اوپینین میکرز ہیں وہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور افغانستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی ذمہ داری پاکستان اور پاکستانی فوج پہ ڈال رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑا تجزیہ امریکہ کے ممتاز تجزیہ کار اور کالمنسٹ فرید زکریا نے بھی کیا ہے، جس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس میں پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک اور سفارتکار جناب حسین حقانی کا سے انٹرویو کیا گیا ہے۔ جناب حسین حقانی نے اس سلسلے میں فرید زکریا کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی فوج کے ساتھ، امریکی حکام کو پاکستانی فوج کے ساتھ سخت رویہ اپنانا چاہیے۔ امریکہ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ اسے افغان پالیسی کے حوالے سے اپنا دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ہمیشہ سے یہ خدشہ رہا ہے کہ افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ بھارت کے زیر اثر چلا جائے گا۔ پاکستانی فوج اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ صرف مذہبی عناصر کے ذریعے ہی افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتی ہے۔ یہ تھا جناب حسین حقانی کا تجزیہ، جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں۔ برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب واجد شمس الحسن کا انٹرویو بھی ہم نے آپ کو اس کا کچھ اختصار سے بیان بتایا، اور اس سے پہلے جناب چودھری احمد مختار کا بیان، اس سے پہلے جناب رضا رحمانی سینٹ چیئرمین بڑی گرجدار تقریر کر چکے ہیں پاکستان میں مقدس قلعے کے حوالے سے، اس کے احتساب کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ اگر ہم جوڑے تو جاتا ہے جناب آصف علی زرداری کے 16 جون کی تاریخی تقریر کے حوالے سے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے، اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ سب سے معتبر سینئر رہنما جناب سینیٹر اعتزاز احسن کو۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، پورا ماحول آپ نے سن لیا۔ 16 جون کو جناب آصف علی زرداری کی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد سے چلتے جناب احمد مختار کا انٹرویو، جناب واجد شمس الحسن کا یہ انٹرویو۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے شدید ناراض لگتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔
پہلے تو احمد مختار صاحب کا انٹرویو میرا خیال ہے اس کو لیں, اس کو انالیسس کر لیں, اور اس پہ جو تجزیہ اور اس کی جو تفسیر واجد صاحب نے کی ہے ان کے بارے میں, کیونکہ یہ واقعتاً جب وزیر اعظم اور آرمی چیف امریکہ جا رہے ہیں تو اس وقت یہ ہونا, اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہو گئی ہے. پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکنوں کو باور کرانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. امریکنوں کو یہ باور کرانا مشکل نہیں ہوگا کہ وزیر دفاع پاکستان میں سویلین وزیر دفاع کی کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں, نہ آج کے وزیر دفاع کی کوئی حیثیت ہے. کون سا نیٹو کا جنرل, کون سا امریکن جنرل یا بریگیڈیئر بھی آ کے پاکستان کے وزیر دفاع سے ملتا ہے جب وہ GHQ جاتا ہے یا وہ وزیر اعظم کو ملتا ہے جا کے؟ تو جتنے وزرائے دفاع آپ نے دیکھے ہیں پیچھے, ان میں بڑے مقدس نام بھی ہیں, محترم نام بھی ہیں, پر علی احمد طالپور صاحب سے لے کر اعجاز طالپور تھے غالباً, یا علی احمد طالپور تھے, ضیاء الحق کے وزیر دفاع, ضیاء الحق آرمی چیف تھا, وزیر دفاع ان کے ماتحت تھا. تو یہ لیکن مشرف کے دور میں بھی اعتزاز صاحب میرا بنیادی نقطہ جو ہے جس کی میں آپ سے وضاحت چاہ رہا ہوں وہ ماحول کی وضاحت چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاثر ہے اس وقت, جو 16 جون کی جناب آصف علی زرداری کی تقریر سے لے کے جناب رضا ربانی کی حالیہ تقریر کے حوالے سے سب کا احتساب ہونا چاہیے, اور یہ تمام چیزیں. پھر جناب احمد مختار کا یہ انٹرویو آیا, متنازعہ ہو گیا, ایک طرف ہو گیا. واجد شمس الحسن صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں, حسین حقانی صاحب تو باقاعدہ اوبویسلی ان کا یہ ایک مضبوط پوزیشن ہے پاکستانی فوج کے حوالے سے, ان کا شدید تنقیدی رول ہے اوورال. میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو اس وقت باوجود شدید شکایات ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کا یہ بالکل یہ رائے نہیں ہے. جہاں تک احمد مختار کا بیان ہے, وہ میرا خیال ہے جب تک میں نے IBN CNN پہ سنا تھا, جتنا حصہ وہ مبہم تھا, وہ اتنا ڈائریکٹلی نہیں تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کون کیا کہاں ہے, اس قسم کی بات کی. پر بہرحال اگر اس کو لیا بھی جائے تو انہوں نے اس کی بڑی واضح تردید کی ہے. اب واجد صاحب کا یہ کہہ دینا کہ تردید جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی, میں یہ پیپلز پارٹی سے قطعاً یہ پوزیشن منسوب نہیں کر سکتا. خاص کر وزیر اعظم کا جو رضا ربانی نے بات کی, وہ ان کا موقف, دیرینہ موقف ان کا یہی ہے, وہ ان کا کوئی نیا موقف نہیں ہے میاں رضا ربانی کا. جو آصف زرداری صاحب نے تقریر کی وہ کوئی اس موقع پہ نہیں تھی کہ وزیر اعظم پاکستان امریکہ جا رہے ہیں اور آرمی چیف امریکہ جا رہے ہیں اور اس موقع پہ کیا جائے. اس کا ایک ماحول تھا, اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ تھا, پس منظر تھا. وہ پس منظر تھا رینجرز کی کاروائیاں کراچی میں. میں اس تقریر کو کوئی مستحسن نہیں سمجھتا ہوں. ان کا لہجہ بھی ذرا زیادہ شدید تھا, اس میں شدت تھی, الفاظ بھی ان کی اور ادائیگی ذرا زوردار تھی, جو کہ دھیمی ہوتی بات کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ پیرایا بالکل مختلف تھا. رضا ربانی کا پیرایا مختلف ہے, حسین حقانی کا ایک دیرینہ موقف ہے جو ہے. بیچ میں احمد مختار کو معلوم ہی نہیں ہوگا, وہ وزیر دفاع بھی ہوں, کہ ان کے گھر کے باہر گاڑی کوئی فوج کی آگے کھڑی ہوگی آج کہ نہیں ہوگی. ان کو GHQ فون کریں گے تو آرمی چیف بات کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ وزیر دفاع میں نے دیکھا, میں کابینہ میں رہا ہوں اور ویسے بھی کابینہ, اور آپ کامران صاحب خود جانتے ہیں پاکستان کا اگر ایک وزیر بالکل بے ضرر اور بالکل بے عمل ہے تو وہ وزیر دفاع ہے, خاص کر اگر وہ سویلین ہو. اور جس طرح کے آج بھی ہے, جس طرح کہ احمد مختار بھی تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں امریکنوں کو سمجھا لینا ممکن ہوگا
کہ وزیر دفاع یا سابق وزیر دفاع کا اس کے بارے میں مکمل طور پہ لا علم ہونا کوئی پاکستان کے پس منظر میں، پیرائے میں، کانٹیکسٹ میں عجیب نہیں ہے. یہ امریکہ کا وزیر دفاع نہیں ہے، یہ انڈیا کا وزیر دفاع نہیں ہے، یہ برطانیہ کا وزیر دفاع نہیں ہے جو ذمہ داری سے اور فوج ان کے ماتحت ہوتی ہے. یہاں تو آرمی چیف آگے چل رہا ہوتا ہے اور وزیر دفاع پیچھے چل رہا ہوتا ہے. یا اپنا بستہ اٹھا کے ان وزرائے دفاع کے پاس چلیں بالکل یہ آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ لیا، مان لیتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت تھی، آپ کابینہ کے وزیر تھے، بہت اثر رسوخ بھی تھا، نظر تو آتا تھا، لیکن جب یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، پھر ایبٹ آباد کمیشن بنا، پھر اس کی بڑی لمبی کارروائی ہوئی، رپورٹ منظر عام پہ آنی چاہیے تھی. آپ کی حکومت نے کیوں اس کو مخفی رکھا؟ آپ سے مراد میرا خیال ہے آپ کے احمد مختار تھے کیونکہ میں تو وزیر نہیں تھا، میں تو کسی حد تک معطوف تھا، اثر و رسوخ تھا. وکیل تھے، معاف کیجئے گا، وزیر نہیں تھے، وکیل تو تھے نا، وزیر اعظم کے اور پھر صدر کے. جب مشکل میں وزیر اعظم کے بالکل رہا ہوں جی، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ بی ٹیم یاد آتی ہے. میری پارٹی کی طرح ہر پارٹی کو بھی ایک بی ٹیم ایک انہوں نے رکھی ہوتی ہے، اپوزیشن کی ٹیم. تو خیر یہ تو عذرائے تفنن بات ہو گئی. رپورٹ کو شائع ہونا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا، یہ بھی میرا خیال ہے فیصلہ سویلین حکومت کا نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا کہ وہ رپورٹ شائع ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. جاوید اقبال صاحب کی جو رپورٹ تھی 2 مئی کے واقعے، اسامہ بن لادن والے واقعے پہ اور اس پہ، پر وہ نیشنل انٹرسٹ میں لی گئی ہوگی. جو بھی فیصلہ لیا گیا ہوگا نیشنل انٹرسٹ میں. مجھے معلوم نہیں اس رپورٹ کے لیکن اچھا اعتزاز صاحب، آج کی صورتحال میں اب یہ تمام جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کے سربراہان کو یہ مشورہ دیں گے کہ اب اس کو تشنگی کو دور کرنا ہو، کیونکہ یہ ماحول جو ہے یہ اس میں ترشی بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. آپ خود اس سے ایگری کریں گے؟ میں آپ سے یہ بتا دوں گا کہ کسی فوجی کو، اور فوج اگر ہماری کہتی ہے کہ ان کو علم نہیں تھا اور واقع لا علم تھے، تو اس کو ہمیں تو ماننا چاہیے. اور ساتھ کسی سویلین کو تو ان باتوں کی اطلاع ہو ہی نہیں سکتی. سو یہ کہنا واجد صاحب کا کہ صدر اور بڑی اہمیت تھی صدر صاحب کی اور بڑی اہمیت تھی وزیر دفاع کی. دفاعی معاملات میں صدر صاحب ہمارے وہ بھیجنا چاہ رہے تھے بمبئی کے واقعے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو. کس نے نہیں جانے دیا؟ کس نے ان کے ہاتھ باندھ دیے؟ سو یہ ایک تیش میں آ کے آصف صاحب کی تقریر کو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ کسی سازش کا حصہ ہے کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. میں ان کی سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہوں. جیسے الزامات میں نے لایا ہوں، ان کے تو وزراء میں آپس میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. جو ایک وزیر کہتا ہے 4 سال سے میں اس سے بولا ہی نہیں ہوں. وزیر اعظم نااہل ہے، بٹ امریکہ جائیں گے، واشنگٹن جائیں گے، ہمارے وزیر اعظم بن کے جائیں گے اور اس حیثیت میں جائیں گے. آرمی چیف وہاں جائے گا، پاکستان کے آرمی چیف کا اور پاکستان کی فوج کو صرف نہیں، ہماری بھی کسی قدر نمائندگی ایک حد تک کرے گا، کیونکہ وہ ہم جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں فوج کا دائرہ فوج تک محدود رہنا چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی یہ ایسا گوارا نہیں کرے گی، کوئی بھی ہو، کہ پاکستان کے وزیر اعظم یا آرمی چیف کو جو جا رہے ہوں، چین جا رہے ہوں، جو دلی جا رہے ہوں، جو لندن جا رہے ہوں، بون جا رہے ہوں، پیرس جا رہے ہوں، امریکہ جا رہے ہوں، جو روس جا رہے ہوں، ایسے ممالک میں جانے سے پہلے ان کی ٹانگ کھینچیں یا ان کو امبیرس کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 ٹوک انداز میں کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل راحیل شریف امریکہ جائیں، کسی بھی اہم دارالحکومت میں جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ان کی ٹانگ نہیں کھینچے گی، کبھی ان کو
उनके इमेज को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दरअसल ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो टोक बयान, बहुत बेहतर और बहुत मजबूत बयान जनाब एतजाज़ हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दे रहे थे। लेते हैं कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एनर्जी का शोबा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। आज भी उन्होंने एक बिजली घर का इफ्तिताह किया है। कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग में कमी आई है, खातिर ख्वाह कमी आई है, इसमें कोई बात कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गलत हो, लेकिन वो इदारे जो कि पाकिस्तान में एनर्जी से मुताल्लिक़ हैं, जो कौमी इदारे हैं, उसके बड़े बड़े या तो भाग रहे हैं अपने ओहदों से या उन्हें भगाया जा रहा है। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शायद वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। वो क्यों, ये बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। दो 2018 तक जो है वो इस मुल्क के अंदर बिजली की किल्लत ख़त्म कर देंगे, ये वादा था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। न जाने वो कौन लोग हैं जो कभी कभी ये कह देते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा था कि 6 महीने में हम बिजली की किल्लत को ख़त्म कर देंगे। भाई कहाँ कहा था मैंने, ज़रा मुझे बताओ तो, मैंने कौन सी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये बात कही थी? मैंने कब जो है ये जुमला कहा था? मैंने सिर्फ ये जुमला कहा था कि अपने अल्लाह के फजल करम से 5 साला दौर में हम बिजली की किल्लत को ख़त्म कर देंगे, और उस पर हम अमल कर रहे हैं। वेलकम बैक। यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ जो बात कह रहे हैं, उन्होंने यही बात कही थी अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कि हम बिजली की किल्लत को कम करेंगे, लोड शेडिंग पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे अपने इस दौरे हुकूमत में। और हुकूमत में तब्दीली के बाद बारहा मुसलसल ये बात कहते रहे हैं, मगर इस सिलसिले में वो इदारे जिसने ये उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है, वहाँ के हालात कुछ सही नहीं हैं। इस प्रोग्राम में मुसलसल हम वहाँ की सूरत हाल आपको बताते रहे हैं। वो इदारे जो दरअसल पाकिस्तान के एनर्जी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब बताए जा सकते हैं। सूरत हाल ये है कि इन अहम इदारों के सरबराहान या तो अपने ओहदे छोड़ रहे हैं या उनको छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं कि अकल हैरान रह जाती है। हमें नहीं पता कि वज़ीर आज़म को बराह रास्त इस पूरी सूरत हाल का इल्म है या नहीं, कि तेल और गैस और ख़ास तौर पर वाटर एंड पावर से मुताल्लिक़ा इदारों के सरबराहान या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है। पिछले 24 घंटे की सूरत हाल ही देखें तो उसमें हम आपको बता सकते हैं, हम आपके सामने इंकशाफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब खबर यह है कि सुई सदर्न गैस की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़ी अच्छी शोहरत वाले जनाब खालिद रहमान, फौरी तौर पर एक्स पाकिस्तान लीव पर चले गए हैं। गैर मुल्की दौरे पर, गैर मुल्की रुखसत पर वो चले गए हैं, और ये ख्याल ये है कि ये तवील मुद्दती गैर मुल्की रुखसत है जिस पर फौरी तौर पे सुई सदर्न गैस SSG के सरबराह चले गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वजारत पानी और बिजली ने 425 मेगावाट बिजली के नंदीपुर प्रोजेक्ट, जिसको कि अब अंधीपुर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को उन ओहदे से फारूक कर दिया था। ये बात भी सामने आ चुकी है कि 969 मेगावाट बिजली के नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये भी पिछले 24 घंटे के अंदर खबर आई है। इससे कबल हमने आपको बताया था गुज़िश्ता माह 22 सितंबर को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ज़राए के मुताबिक अमजद शेख पर ECC की मंजूरी के बगैर LNG की जनरल सेल्स के लिए अदायगी के माहिदे पर दस्तखत के लिए दबाव डाला गया था। अमजद शेख के इस्तीफे से वजारत पेट्रोलियम के मातहत कॉर्पोरेशन, PSOs, SNGPL, SSGC के बाद CPPA में भी बहरानी कैफियत के सामने आ गई थी। अमजद शेख से पहले वजारत पेट्रोलियम ने सुई नॉर्दर्न गैस के MD आरिफ हमीद को बरतरफ कर दिया था, और अदालत की बहाली के बाद आरिफ हमीद मुबैना तौर पर उनसे जबरी इस्तीफा लिया गया था। आरिफ हमीद साहब के बाद इस वक्त जो पोजीशन है SSGP की मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो एक्टिंग चार्ज है, जो कि 2 डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर ने इनकार किया कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, तो उनसे निचले की एक अफसर को जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, उनको एक्टिंग चार्ज दिया गया है सुई नॉर्दर्न गैस का। दूसरी तरफ फ़िलहाल अभी तक इत्तला नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल की कंपनी यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसके बोर्ड का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसका वादा अब से 1.5 माह कबल जनाब शाहिद खान अब्बासी ने हमारे इस प्रोग्राम में किया था। मजमूई तौर पर सूरत हाल यही है। ये भी आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल
مسائل کے اس حکومت کے دوران 5 مینیجنگ ڈائریکٹرز تبدیل کیے جا چکے ہیں. یہ ہے منظرنامہ وزارت پانی اور بجلی کا، وزارت پانی اور بجلی، وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کا، اور یہ وہ انرجی کا شعبہ ہے جس کے ذریعے وزیر اعظم کا قوم سے وعدہ کہ وہ اس اپنی مدت کے دوران پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے، پاکستان کے توانائی کے مسائل حل کریں گے. اس کی اگر کیفیت اندر سے دیکھی جائے تو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، یہ تمام ناقابل تردید حقائق ہیں. یہ سچویشن بہت زیادہ انکریجنگ نہیں لگتی. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں انرجی کے شعبے کے ماہر، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، جناب اسد عمر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. سیاست سے دور اگر آپ دیکھیں تو بہرحال انرجی کے شعبے میں یہ بہتری ضرور ہوئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وہ صورتحال نہیں ہے جب سے 3 سال پہلے تھی، لیکن اوورآل ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی حوصلہ افزا بھی نظر نہیں آ رہی. جیسے ابھی ہم نے یہ ناقابل تردید حقائق سامنے رکھے ہیں، بے پناہ اور بھی دوسری چیزیں. آپ کے خیال میں اس صورتحال کو ایک قومی نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ اس کو قومی نقطہ نگاہ سے اگر اس کو ایڈریس کریں تو اس کے لیے کیا نہیں کیا جا رہا جو کہ کرنا چاہیے سیاست سے دور؟ بالکل اچھا سوال ہے کامران بھائی، اور اس کا میں جواب بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دی ہے کہ صرف 15 سیکنڈ میں ایک سیاسی بات بھی کر لوں، کیونکہ وزیر اعظم نے ایک بہت بڑی بات کی. آپ نے بھی جو ان کا کلپ سنوایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو جانتا تھا کہ 5 سال سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہو سکتی اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے پہلے کرنے کا. اس کا مطلب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کا سینکڑوں دفعہ کلپ سنائے جا چکے ہیں میں 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا، میں 1 سال میں کر دوں گا، میں 2 سال میں کر دوں گا. یعنی وہ غلطی نہیں کر رہے تھے، وہ دینا دانستہ طور کے اوپر جھوٹ بول رہے تھے. یہ بہت بڑا الزام ہے جو وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ لگایا. اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، 24 جون کو اسمبلی کے اندر میں نے کامران بھائی تقریر کی تھی اور یہی بجلی کے نظام کے اوپر بات کی تھی. اس کی حقیقت بتائی تھی کہ جو اچھائی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے وہ اچھائی زمین پہ ہو نہیں رہی ہے. ریسیویبل جو ہے بڑھ گئے ہیں، ٹیکنیکل لاسز وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ لوڈ شیڈنگ کی بھی جو آپ بات کریں اس میں ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے شہروں کے اندر، خصوصی طور پہ سینٹرل پنجاب کے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کم کر دی گئی ہے، لیکن باقی تینوں صوبوں کے اندر جو سپلائی ہے وہ کم کر دی گئی ہے. تو وہ اوور آل لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر تقریباً وہیں پر کھڑی ہوئی ہے جہاں ہے. علاج کیا ہے اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کامران بھائی کہ یہ ایک ٹیکنیکل شعبہ ہے. یہ شعبہ جو ہے وہ سیاسی تقریر کرنے سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگ جو ماہرین ہوں اس شعبے کے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہو فیصلے کرنے کا اور وہ کام کریں. کیا جا رہا ہے؟ جو آپ کے بڑے بڑے شعبے ہیں وہاں پر یا تو پہلے سے ہی سیاسی بھرتیاں ہوئی تھیں، یا جہاں پر نہیں ہوئی تھی وہاں پہ ایکٹنگ ایم ڈی لگا کے، یعنی بیک جنبش قلم وزیر اعظم فارغ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو بات مانے. چلے میں نہیں الزام لگاتا کہ وہ ان سے کرپشن کرانے کے لیے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن لوگ وہ بٹھائے گئے جو صرف جی ہاں کہنا سمجھتے ہوں. ایسے لوگوں سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا. یہ نظام اس سے ٹھیک ہوگا جو مسلم لیگ نون کا منشور دیکھ لیجئے. یہ ہم نے پہلے اپنے منشور کے اندر لکھا تھا، پھر انہوں نے اس کو کاپی کیا، جو بڑی اچھی بات تھی. ہم ایسے بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائیں گے جو با اختیار ہوں، جو پروفیشنل ہوں. وہ ایسی مینجمنٹ، سب سے پہلے چیف ایگزیکٹو اور باقی مینجمنٹ لے کے آئیں گے جو کہ پروفیشنل ہوں اور ہم ان کو با اختیار کریں گے. آپ خود دیکھ لیجئے پورا انرجی کا نظام جو ہے اس کے اندر یہ صورتحال آپ کو کہاں نظر آتی ہے. جو 2-3 تھے پروفیشنلز، ان کو بھی جس طرح عارف حمید صاحب کا آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا، ان کو دباؤ ڈال کے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. پی ایس او ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، جو پوری کی پوری ٹیم جو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ تھی. 1 دن کے اندر سارا بورڈ فارغ کر دیا گیا. ڈسٹریبیوشن کمپنیز جتنی بھی ہیں اس کے اندر کہیں پہ بھی جو نیا بورڈ آنا تھا وہ نہیں آ سکا. سو بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی مداخلت کر کے، سیاسی اقربا پروری کر کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دیا جا رہا ہے جس کی بدترین مثال نندی پور ہے. وہ ڈی ایم جی آفیسر ہیں، بہت اچھے آفیسر ہوں گے، ان کو ستارے امتیاز بھی دے دیا نندی پور کے اوپر. ان کا کیا تعلق؟ اس نے زندگی میں کبھی بجلی کے شعبے میں کام کیا تھا. تو جب اس قسم کے فیصلے ہوں گے تو اسد صاحب، اب ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری توانائی کے شعبے کے حوالے سے وہ ایل این جی کا ہے. اور ہم اس وقت ایک بہت بڑے پلان میں جا رہے ہیں جس کی کہ ہماری پوری نسلوں نے اس کی ذمہ داری بھی لینی ہے اور پھر اس کی ادائیگیاں بھی کرنی ہے اور اس کو سہنا ہے. یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پارٹیزن ویو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سچا اچھا
کھرا سودا ہو، اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی فی الحال ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی فیصلہ ہے نہ ہے، یہ فیصلہ ضرور ہے کہ ہمیں قطر سے یہ خریداری کرنی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں ہم نے اس کے لیے کوئی ڈیو ڈیلیجنس کی ہو، کوئی بڑا کوئی ایکسرسائز کی ہو کہ دنیا سے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ حاصل نہیں ہے. اس میں آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ ایل این جی کے معاملے میں آپ کی بھی تسلی ہو اور ہماری نسلوں کو بھی اس میں کوئی شکایت نہ ہو؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے صحیح قوم کو بتایا کہ ہم سالانہ اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ نے اچھے طریقے سے کر دی تو ہماری پوری اگلی نسل جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر آپ نے غلطی کر دی تو وہ بھی پوری نسل کو نقصان پہنچے گا. اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کام ہوگا جو قوم کی بہتری کے اندر ہوگا. پہلا تو کامران بھائی، دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اچھے فیصلے کرنے چاہتے ہیں تو وہ ایک شفاف طریقے سے کریں، لوگوں کو نظر آئے کہ کس طریقے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. خود بخود غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور غلطی کی گنجائش بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ غلطی کر رہے ہوں گے تو کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دے گا. آپ اس پوری ایل این جی چین کے اوپر دیکھیں، ہمارے جو شپس ابھی تک آئی ہیں، یہ سوال میں پہلے رائٹنگ میں بھی پوچھ چکا ہوں، کیا ہمیں وہ دکھائی جائیں گی بڈنگ ڈاکیومنٹس کس کس سے بڈ مانگی گئی جو ہم خرید چکے ہیں؟ میں فیوچر کی نہیں بات کر رہا، مستقبل کی نہیں بات کر رہا. اگر بڈز آئی تھی تو کیا کیا بڈز آئی تھی، کس کس نے بڈ کیا؟ یہ جو قطر کی کمپنی جس سے ہم ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ 100% سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، یعنی ریاستی ملکیت کی ہے، یا اس کے بینیفیشل اونر میں کوئی ذاتی جو انفرادی لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں؟ یہ میں ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن شکوک تو آتے ہیں جب جناب جن کو مشہور ہو گئے احتساب الرحمان کے نام سے، جو میاں نواز شریف کے اتنے قریب تھے، وہ قطر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے سوالات کے جواب نہیں مل رہے. جو معاہدے ہونے تینوں کمپنیوں پی ایس او، ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی کے، اس کی داستان آپ نے ابھی بتا دی کہ اس طریقے سے زور دھونس دھمکی سے معاہدے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بورڈز ریزائن کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹوز ریزائن کر رہے ہیں، لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. سو نظر آ رہا ہے جہاں سے دھواں اٹھتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آگ تو ہوگی. یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان سے ایسا کام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو قانون اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے جو امپورٹ کے لیے آپ نے پی ایس او کو دے دیا، اور پی ایس او جس کا کام ہے ہی نہیں، کبھی اس نے ایل این جی میں ڈیل نہیں کیا، اس کے بعد ایک صاحب کو لے کے آگے جو ایئر لائن انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے، نہ پروفیشنلزم نظر آئی. پوری چین کے اندر پروفیشنلزم یہ کہاں تھی کہ وہ جو ٹرمینل کانٹریکٹ تھا انہوں نے وہ اینگرو ایل این جی کو دے دیا، انہوں نے 330 دن کے اندر وہ ٹرمینل بنا کے ان کو دے دیا، اور باقی تمام کام جو ہے جو حکومت نے خود کرنے کی کوشش کی، اس کا لبے لباب یہ نکلا کہ اوگرا کو یہ کہنا پر مجبور ہو گئے اوگرا کہ ہم جو ہے یہ غیر قانونی امپورٹس کر رہے ہیں. اور آخری بات اس سلسلے میں کامران بھائی، یہ قوم کو بڑا لمحے فکریہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے آپ اس پر روشنی ڈال رہے. جب وزیر بجلی اور پانی اور وزیر پیٹرولیم دونوں یہ اپنے ریگولیٹر کے بارے میں کہیں کہ یہ ریگولیٹر ختم کر دیے جائیں، اپنی جو حکومت کے اندر سے پلاننگ کمیشن ان سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہے اتنے سوالوں سے تنگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پلاننگ کمیشن بند کر دینا چاہیے. اور خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نیپرا اور پلاننگ کمیشن ہوتے تو شاہجہاں جو ہے وہ تاج محل نہیں بنا سکتا تھا. تو خدا کا واسطہ شفاف طریقے سے کام کریں، نیشنل اسمبلی کے اندر آئیں، آپ کو اچھے فیصلے کرنے میں مدد کریں گے، کریڈٹ آپ کو جائے گا. آپ حکومت ہیں، اچھے فیصلے ہوں گے، عوام کے مسائل حل ہوں گے تو آپ ہی کو کریڈٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب اسد الرحمان صاحب تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد کرتے ہیں سندھ کا. ایک بار پھر ذکر، 1 سال ہوا ہے، 5 صوبائی سیکرٹری داخلہ تبدیل ہو چکے ہیں. قانون کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سربراہی ہوتی ہے ہوم سیکرٹری کے پاس. 1 سال میں 5 تبدیلیاں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سندھ میں آپریشن جاری ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے، رینجرز، پولیس، دہشت گردوں کے خلاف، ہتھا خوروں کے خلاف، دوسرے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کر رہے ہیں. مگر اس دوران حکومت سندھ کی کارکردگی، خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے، اس کے بارے میں بارہا بلکہ ہر چند مہینوں میں سوال اٹھتے ہیں. اور اس کی بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سال کے دوران اب تک ابھی اس سال کو ختم ہونے میں تقریباً 2.5 مہینے باقی ہیں. 5 بار سیکرٹری داخلہ حکومت سندھ کے تبدیل کیے جا چکے ہیں. تازہ ترین تبدیلی آج آئی ہے جب محمد وسیم صاحب کو سندھ کا سیکرٹری داخلہ بنا دیا گیا ہے، اور جناب مختار محمد سمرو جو کہ سندھ کے سیکرٹری داخلہ تھے، ان کی چھٹی کر دی گئی ہے. مختار سمرو کو 10 فروری کو
اس وقت سیکرٹری داخلہ بنایا گیا تھا جب جناب سید ممتاز شاہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس سے تقریباً 1 مہینے پہلے سید ممتاز شاہ کو اس وقت سیکرٹری داخلہ بنایا گیا جب عبد الرحیم سمرو صاحب کی وہاں سے تبدیلی کر دی گئی، اور اس سے تقریباً چند دن پہلے ڈاکٹر نیاز علی عباسی کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور ان سے پہلے جو صورتحال تھی وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سیکرٹری داخلہ ہیں جو تبدیل ہو چکے ہیں حکومت سندھ کے، اور یہ پوری صورتحال عکاسی کرتی ہے اس سیریسنس کی جو حکومت سندھ دکھا رہی ہے سندھ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پہ سندھ کے جو اس وقت مسائل ہیں جرائم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ سیکرٹری داخلہ کی اہمیت کلیدی ہوتی ہے پورے معاملات پہ۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سندھ کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس اور سیکیورٹی افیئرز کے ماہر جناب افضل علی شگری نے۔ بہت بہت شکریہ شگری صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ آپ فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے اس نظام کے بارے میں جس میں 1 سال کے اندر صوبے کے نظام کے بارے میں جس میں 1 سال کے اندر 5 بار سیکرٹری داخلہ کو تبدیل کر دیا جائے؟ ایز این آبزرور آپ کیا کہیں گے اس نظام کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی سنجیدگی اس میں ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے۔ جب وہ آپ کو پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے لیے پولیس افسران، سینئر بیوروکریٹ جس طرح ہوم سیکرٹری ہے، بلکہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں دیگر افسران، اگر ان کا اس طرح تواتر سے تبادلہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنجیدگی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ان کو رات دن لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے آپ کا سارے محکمے پہ پڑتا ہے۔ اور ہوم جو منسٹر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بڑا کلیدی رول ہے، صرف پولیس ہی نہیں، یہ پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے بھی ڈیل کرتا ہے، پروسیکیوشن والوں سے بھی اس کو کوارڈینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ سیکرٹری داخلہ کا تو بہت اہم کردار ہوتا ہے نا شگری صاحب، سیکرٹری داخلہ کیا ہے اگر ہم ایک عام اپنے ناظرین کو سمجھانے چاہیں تو؟ یہ آپ کو پولیس جو ہے محکمے کو آپ کو پالیسی ڈیسیجن کے جہاں ہوتا ہے وہاں پر اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پولیس کے مسائل کو دیکھتا ہے، اس کی آپریشنل پرابلمز جو ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے بجٹ یہاں سے اسی ڈپارٹمنٹ سے جاتے ہیں آپ، یعنی کہ پورا جو محکمہ ہے اس کی یہ ایک بیک بون ہے، اور اگر ہوم سیکرٹری اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلقات اور صحیح نہ ہو تو پھر یہ پولیس جو ہے اچھی طرح سے کارروائی نہیں کر سکتی ہے۔ اور جہاں روز ہی ہوم سیکرٹری تبدیل ہو رہا ہو، جس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کل کیا ہوا تھا فائل پر اور آج کیا ہونا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کس مشکل میں گرفتار ہوگی ان صورتحال میں۔ صرف یہی نہیں، پریونٹیو ایکشن کے اندر جب کوئی ڈیٹینشنز ہوتی ہے اس میں بھی ہوم سیکرٹری جو ہے ان کا ایک بہت کلیدی رول ہوتا ہے گا، اور جیل ڈپارٹمنٹ تو بہرحال تقریباً اس کے ماتحتی ہے۔ اچھا، اور شگری صاحب ہمیشہ روایتی طور پہ یہ کیونکہ اتنا اہم عہدہ ہوتا ہے پروونشل بیوروکریسی میں کہ جو بہترین آفیسرز ہوتے ہیں ان کو روایتی طور پہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا سیکرٹری داخلہ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کو ایک مدت ہوتی تھی جس پہ وہ کام کرتے تھے، ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ بالکل درست ہے، میں جب وہاں تھا میں ڈی آئی جی بھی تھا، بعد میں آئی جی وہاں تھا، اور میرے ساتھ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوم سیکرٹریز تھے ان کو لگایا گیا، سوائے ایک آدھ کے میرا خیال ہے عموماً جو ہے یہی پیرامیٹر ہوتے تھے، یہی اسٹینڈرڈ ہوتا تھا، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا خیال ہے بیوروکریسی کو ہم نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو نیگیٹو جا رہی ہے، اور آپ کو نتائج نہیں ملتے ہیں، اور پھر آپ رونا روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مشکل پیش آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اب سے تھوڑی دیر قبل تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان کے مسائل کا حل مذاکرات سے ہے، اور طالبان سے مذاکرات سے کا حل وہ چاہتے ہیں، اور اسی بات کو وہ دہرائیں گے جب وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی اب سے چند روز میں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। अमेरिका सदर बारक ओबामा ने व्हाइट हाउस में अब से थोड़ी देर कबल तकरीर की जिसमें अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने अपने विजन का एक बार फिर इजहार किया है और इस चीज को दोबारा बहुत जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल मुज़ाकराती है और तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ जब बहुत जल्द अमेरिका का दौरा करेंगे आइंदा चंद दिनों में, तो उनसे वो यही बात करेंगे कि अफगानिस्तान के मसले में के हल के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की वो हिमायत करते हैं और इसी सिलसिले को वो आगे बढ़ाएंगे जनाब नवाज शरीफ से अपनी बातचीत के दौरान। इसी दौरान जनाब बारक ओबामा ने इस बात को वाज़ेह किया कि अमेरिका के तकरीबन 10,000 फौजी फिलहाल अफगानिस्तान में ही रहेंगे और उस वक्त तक अफगानिस्तान में क़याम करेंगे जब तक बकौल उनके मिशन पूरा नहीं हो जाता। इस पूरी सूरत हाल पे इस नई डेवलपमेंट में बात करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे पेशावर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज सीनियर सहाफ़ी अखबार डॉन के पेशावर ब्यूरो चीफ जनाब इस्माइल खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझते हैं इस बात की अहमियत है कि बारक ओबामा ने एक बार फिर बहुत जोर दे के बहुत ही एम्फेसिस से बात की है कि अफगानिस्तान के मसले का हल मुज़ाकराती है, तो इसका मतलब ये कि वो जो ब्रेक डाउन हो गया है मुज़ाकरात का तालिबान के साथ, अफगान हुकूमत के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये अब फौरी तौर पे दोबारा शुरू होंगे और किसी मीनिंगफुल नतीजे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी कमिटमेंट लगती है बारक ओबामा की और इनके पास अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है आइंदा अमरीकी इलेक्शन से पहले। जी कमान साहब, एक ये कि ये एक ओबामा साहब के लिए खुद भी इट्स अ मेजर पॉलिसी रिवर्सल, क्योंकि उन्होंने ये मुंतखब हुए थे फर्स्ट टर्म के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनकी पहली प्रायोरिटी है कि और अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालेंगे। अब चूंकि ये अपनी टर्म पूरी करने जा रहे हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल में दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस कि अपनी फोर्सेस को वहां पे रखे। उनका जो ड्रॉ डाउन का जो प्लान था वो बिल्कुल उलट हो गया है। तो उनको ये चीज जो है वो एक जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे उसमें मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे एक जो तकलीफ दे जो डिसीजन उन्होंने किया उसमें एक ये डिसीजन भी था कि अफगानिस्तान में कुछ फोर्सेस उन्होंने रखनी है। हालांकि उन्होंने ये फैसला किया था कि वो जब जाएंगे तो 1000 के करीब अपने ट्रूप्स रखेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो काबुल में जो अमेरिकन एम्बेसी उसको डिफेंड करने के लिए। लेकिन ये डिसीजन जो हुआ है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शंस पे भी, डेमोक्रेट्स के लिए भी और रिपब्लिकन्स के लिए भी। हालांकि जो कांग्रेस की कमेटी थी उसमें भी, कांग्रेस में भी इस पे काफी प्रेशर था। अच्छा, और ये जो इन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, तालिबान से मुज़ाकरात को दोबारा बहुत ज्यादा उसको ये उस पर जोर दिया है उन्होंने आज फिर। जी कमर, इसमें दो चीजें, एक तो इस पे भी जोर दिया, लेकिन साथ में उसने उससे पहले अगर आप उनकी स्पीच को आप गौर से पढ़ें तो उसमें एक बात उन्हें उससे मुज़ाकरात से पहले की थी, वो उन्होंने कहा था सेंचुरीज की, और ये पाकिस्तान पे प्रेशर ये पड़ेगा और ऑलरेडी पड़ रहा है। ये जो डू मोर वाला इशू है वो ये है कि ठीक है आपने तो नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर लिया, सारा कुछ कर लिया, सेंचुरीज खत्म कर ली, लेकिन हमने मुज़ाकरात में तालिबान उनके सामने जो उनके लीडर्स थे वो सामने बिठा दिए, तो एक प्रेशर आ गया कि जी ये लोग तो यहाँ पे हैं और चूंकि यहाँ पे तो आप जो है इन पे अब आप प्रेशर भी डालें कि अपने जो इनके ऑपरेशंस हैं वो खत्म हो अफगानिस्तान में, या खत्म ना हो तो कम से कम सस्पेंड हो, तब तक के इनके तब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं या चलेंगे। तो मेरे ख्याल में भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा इस हवाले से कि ये एक तो इस हवाले से पड़ेगा कि आपने तालिबान जो अफगान तालिबान है उनको आपने मुज़ाकरात के टेबल पे लेकर आना है, एक। दूसरा ये कि जब तक मुज़ाकरात होंगे तब तक अफगान तालिबान कोई एक नया ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कंदूज के बाद एक बहुत मेजर सेटबैक हुआ है अफगान गवर्नमेंट को भी और नाटो को भी और आईसाफ फोर्सेस को भी, जिसको अमेरिकन लीड कर रहे हैं। और आपके ख्याल में जनाब नवाज शरीफ के दौरे के दौरान एक तरफ प्रेशर होगा, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा जो कि अमेरिकन चाहेंगे और जो कि वे फॉरवर्ड यही है, क्योंकि ओबामा साहब जैसे मैंने कहा मेजर पॉलिसी रिवर्सल, और उसमें काफी तनकीद भी होगी क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो तनकीद होगी। रिपब्लिकन अपने अंदाज से इसको क्रिटिसाइज करेंगे और डेमोक्रेट्स खासकर हिलरी क्लिंटन जो अभी अपने आप को दूर करती जा रही है ओबामा के ओवरऑल मेजर जो पॉलिसी अभी चल रही है उस हवाले से, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन तो इस हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे भी वो प्रेशर डालेंगे
لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی آفیشیل پالیسی یہ ہے کہ مذاکرات ہوں افغان طالبان اور اشرف غنی کے گورنمنٹ کے بیچ میں. تو پاکستان اپنی تئی کوشش ضرور کرے گا افغان طالبان کو مذاکرات کے بیچ پہ لانے کے لیے, لیکن ساتھ میں افغان گورنمنٹ بھی شامل ہوگی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اشرف غنی پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور پڑ رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنی جو ابھی تک اس کی پالیسی تھی. بہت بہت شکریہ جناب اسماعیل خان ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.